अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, आज जिन मौज़ूआत के ऊपर बात करनी है, नवाज़ शरीफ, इमरान खान और आसिफ ज़रदारी मुलाकात। कराची के साहिल पर अमेरिका का बहरी बेड़ा आया, क्यों आया, इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल बात करेंगे। ये एक बड़ी अहम खबर है। आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का अबूरी या सूबा बनाने के हवाले से एक नया इंकशाफ सामने आया और इसमें कितनी सदाकत है। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस नौयत की धमकी दी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर धमाका हुआ है, बाज़ाब्ता आवाज़ आई है। ये क्या मामला है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कराची के हवाले से और आखिर पे मैं बात करूंगा आज़ाद कश्मीर को अबूरी सूबा बनाने की तजवीज़ के हवाले से। कराची के साहिल के ऊपर सोर्सेस के मुताबिक अमेरिका से बहरी बेड़ा जो है वो पहुंचा है, शिप। वो कुछ चंद दिनों से वहाँ पे क़याम पज़ीर था और है भी। मैं एक ख़बर दे रहा हूँ, इसको चेक कर लिया जाए। उस बहरी बेड़े के अंदर बताया ये जा रहा है कि वहाँ जो खाम तेल होता है वो उसके अंदर आया। दूसरा, उसके अंदर जो है वो केमिकल हो सकता है। अब ये तो नहीं किया जा सकता ना कि खाम तेल से या केमिकल से कोई पाकिस्तान के एटमी मिसाइल या चीज़ों को चेक किया जाए। फिर खाम तेल जो है ये भी ऐसे नहीं हो सकता कि सऊदी अरेबिया और ईरान जो हमें पास पड़ते हैं उन्हीं से हम ले रहे हैं, तो उनसे लेने के बजाय अमेरिका से खाम तेल जो है वो आ जाए और फिर डीजल और पेट्रोल बनाया जाए। फिर साहिबो, कौन सी चीज़ बाकी बचती है कि क्या उसमें कोई केमिकल है? अगर केमिकल है तो ये क्या करेगा केमिकल, और इससे क्या जो है वो फ़ायदा लिया जाएगा? अब जितने भी मिनरल्स दुनिया के अंदर जहाँ से भी निकलते हैं तो उनकी जो टेस्टिंग होती है या उनको जो क्लीन किया जाता है, जो उनकी सफाई होती है, वो जो केमिकल है वो सिर्फ इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मिकदार में और बेहतरीन जो है वो चाइना के पास है। चाइना से ये तेल केमिकल जो है वो ख़रीदते भी हैं बाकी ममालिक। तो चूँकि अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि ये जो मिनरल्स निकलेंगे ना, जिनकी जो फिनिशिंग होनी है उसके लिए तेल केमिकल हम बेच देते हैं, लेकिन आपने चाइना को ये मिनरल्स बेच के वहाँ से चीज़ें नहीं करवानी। तो हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और जो फील्ड मार्शल हैं वो एक ब्रीफ केस लेके गए थे और उसके अंदर आपने देखा होगा मिनरल्स के कुछ तोहफे ताइफ और चीज़ें थी। फिर जो एक एयर बेस मांगा जा रहा था, अफगानिस्तान के ऊपर हमला हुआ। ये बात वाज़ेह हो गई पिछले एक साल से कि पाकिस्तान के अंदर से मिनरल्स निकाले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, उन्हें पाकिस्तान की जो मदनियात हैं वो चाहिए। तो अब सोर्सेज के मुताबिक ये जो बहरी बेड़ा आया, इसमें जो केमिकल है वो पाकिस्तान के अंदर से जो मिनरल्स निकले हैं और जो निकल चुके हैं, जिन्होंने निकलना है, उनको टेस्ट किया जाएगा। ये केमिकल जो है वो उसके इस्तेमाल के अंदर जो है काम देगा। तो ये खबर है कि वहाँ पे एक किस तरह का साहिल समुंदर के ऊपर, कराची पोर्ट के ऊपर अमेरिका से बहरी बेड़ा पहुँचा है जिसके अंदर केमिकल है और इसका तल्लुक जो है वो मिनरल्स के साथ है, जो बिटवीन रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो है वो वायदा किया गया। अब ऊपर से KPK से चीज़ें निकली हैं, वहाँ पे जिरगे बुलाए जा रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ये खबर आपकी यहाँ तक पहुँचानी थी कि कुछ ऐसा जो है वो पसे पर्दा चल रहा है। तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या चीज़ आगे बढ़ेगी, क्या हालात होंगे, ये आपने बेहतर इसको जानना है और समझना है। फिर मैंने लिखा कि नवाज़ शरीफ, इमरान खान और आसिफ ज़रदारी मुलाकात। मैंने ये नहीं कहा मुलाकात हो गई, मैंने लिखा मुलाकात। वो कहते हैं ना, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। और ये मुलाकात जो है, ये जो 3 नाम मैंने बताया, इमरान खान, नवाज़ शरीफ साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब की होनी चाहिए। इसमें छोड़ दें जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान और दीगर लोगों को। अब ये मुलाकात क्यों होनी चाहिए? डियाला में हो जाए, सारी चीज़ें हो जाएं, लेकिन ये मुलाकात जहाँ पे होनी चाहिए वहीं पे साहिब हो। कोई और चाहेगा तो होगी ना, कोई और तो चाहता नहीं है कि मुलाकात हो। तो फिर किसी के ना चाहने के बावजूद क्या नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और इमरान खान जेल में मुलाकात कर सकते हैं? क्या वहाँ पे जो कैमरे हैं, रिकॉर्डर हैं, लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं? वहाँ पे तो सरगोशी में भी बात नहीं हो सकती। और मुलाकात होनी क्यों चाहिए? 2007 में मिसाक जमहूरियत हुआ था, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फ़ौज को रोकने के लिए हुआ था। फिर खान साहब उनको दूसरी शक्ल में मिल के वो मिसाक जमहूरियत, पीपल्स पार्टी और नून लीग का जैसा कैसा भी है वो तो चल रहा है। अब खान साहब जब उनके मोहरे बने तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग जो थे वो पीछे रह गए। तो अब खान साहब पीछे रह गए, वो आगे हो गए, वो मोहरे बन गए। तो लिहाजा इस इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत करने से, गैर आइनी
چیزیں کرنے سے روکنے کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ نواز شریف زرداری اور عمران خان ملیں اور آپس میں کچھ سمجھوتا کریں اور ماضی کو بھول جائیں اور آگے بڑھیں. یہی اس کا حل ہے. باصورت دیگر پیپلز پارٹی کے بلاول صاحب نے ظاہر مجبوری ہے, لاچاری ہے, خواہش بھی ہے, ضرورت بھی ہے, وہ تو 27ویں آئینی ترمیم کر دیں گے اور اس میں جو 3 بڑے نکات ہیں, پھر میں آتا ہوں ملاقات کے حوالے سے واپس. ایک تو 243 کا جو ایکٹ شک ہے اس کو چھیڑنے کے حوالے سے اختراع دینے ہیں, جو کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ 5 سٹار ہو جائیں گے اور انہی کے اندر جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف بھی آئے گا اور باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی. پھر جو 18ویں آئینی ترمیم ہے اس میں جو صوبائی خود مختاری اور بجٹ اور ساری چیزوں کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ چھیڑی جائیں گی. ملٹری کورس کے حوالے سے اور خاص کر عدلیہ کے حوالے سے ہیں کہ ججوں کا تبادلہ کرنا, جس کو تبادلہ کیا جائے گا اس کو بھی نہیں پوچھنا اور جہاں کیا جائے گا اس کی بھی رضامندی نہیں لینی. تو اس طرح سے عدلیہ کے اوپر امپیکٹ پڑے گا, عام لوگوں کے اوپر امپیکٹ پڑے گا, سیاستدانوں کے اوپر امپیکٹ پڑے گا. اور وہیں پہ کیا ہے کہ ایک جو نقطہ انہوں نے رکھا ہے کہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے, تو یہ کچھ تیسرے پہلو اس لیے شامل کیے گئے. 2 وہ فوجی قیادت جو ہے اس کی باتیں مان لے, سیاسی قیادت, اور ہم بطور اسٹیبلشمنٹ ایک ان کی مان لیں گے, تو اس لیے زیادہ چیزیں رکھ کے تھوڑی منوا لی جائیں گی اور ایک حد سے واپس بیک آؤٹ ہو جائیں گے. اب عمران خان, آصف علی زرداری اور نواز شریف جو ہیں یہ اگر آپس میں مل جائیں اور اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے بیٹھیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے مذاکرات کرنے, جو کہ ان کو چلانے والی تو یہ ہے. اب جب تک سیاستدان آپس میں نہیں بیٹھیں گے ان کا راستہ تو بند نہیں ہو سکے گا. تو یہ خواہش ہے اور یہ ضرورت ہے کہ نواز شریف صاحب, عمران خان اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں یہ آپس میں مل بیٹھیں یا کسی طرح سے کوئی بات چیت ہو اور بات آگے بڑھے. باصورت دیگر ملک کے اندر دیکھیں جو صوبے کے اندر صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے, علیم خان نے جو ہے وہ میٹنگ تو ایرانی سفیر سے کی اور بعد میں جو پریس کانفرنس کی جو بھاشن دیا اس میں یہ کہنا شروع ہو گیا کہ سندھ کے اندر بھی 3 اور صوبے بننے چاہیے, پنجاب میں بھی 3 اور بننے چاہیے, شاید وہاں پہ 4 کی ضرورت پڑ جائے, اور اسی طرح KPK کے اندر بننے چاہیے. اور وہیں پہ یہ جو عمل کیا جائے گا وہ اس لیے ہے کہ دیکھیے فیلڈ مارشل صاحب کی ایکسٹینشن ہونی ہے, 2 سال تو طے ہیں, 5 پہ جانا ہے, 27ویں آئینی ترمیم ہونی ہے, آزاد کشمیر کے اندر وزیر اعظم کو بدلنا ہے, اور چیزیں کرنی. اور اس سارے عمل کے اندر یہ بھی ہے جو 27ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے کہ کہیں آزاد کشمیر جو ہے اس کو عبوری صوبہ نہ بنا دیا جائے. مثال کے طور کے اوپر جیسے گلگت بلتستان جو ہے وہ کشمیر کی اکائی ہے اور وہ کشمیر کا حصہ ہے, لیکن وہاں پہ صوبائی طرز حکومت, نظام حکومت جو ہے وہ قائم ہے, اور وہاں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اور وہاں کا ایک ہونا چاہیے, سپریم کورٹ ایک ہونی چاہیے, لیکن وہاں پہ وزیر اعلیٰ کے تحت جو ہے وہ نظام چلایا جا رہا ہے. وہیں پہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے نتیجے میں یہ فاروق حیدر صاحب نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آزاد کشمیر کو عبوری یا آئینی طریقے سے صوبہ بنا دیا جائے گا. تو اگر یہ صوبہ بن جائے تو پھر وزیر اعظم کے بجائے وزیر اعلیٰ ہوگا اور MLA کے بجائے MPA ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب تو کبھی کہتے ہیں اماں کو گولی مار دینے والا واقعہ سنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی کہتے ہیں میں ریاست کا آخری وزیر اعظم ہوں, اب یہ کہہ رہے ہیں عبوری صوبہ. تو میں اس کے اوپر اتنی بات کہوں گا کہ یہ بات فاروق حیدر صاحب نے جو کہی میں اس سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور ایسا ممکن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے. الگ بات ہے کہ فاروق حیدر صاحب کا انداز بیاں, موقع, مناسبت جو ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے, لیکن جو کہہ رہے ہیں ایسا ممکن ہے. اب ایسے صاحب و ممکن کیوں ہے, وہ اس لیے کہ یہ پاکستانی لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اکثر محفلوں میں بھی بیٹھ کے کہتا ہوں اور بابانگ دول بھی کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ جو سارا عمل ہو رہا تھا اس میں گورنر راج لگانے کی بات تھی, دفعہ پھر آرٹیکل 256 لگا کے, جیسے وہاں پہ آرٹیکل 70 لگا 5 اگست کو جو ساری چیزیں ہوئی آج سے چند سال پہلے مقبوضہ کشمیر میں. تو اب چونکہ بھارت اور چائنا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور خاص کر پاکستان اور بھارت نے یہ طے کر لیا کہ مسئلہ کشمیر از نو مور, تو ہم نے آرٹیکل 70 لگا دیا, وہاں پہ باہر سے لوگ آباد ہو سکتے ہیں, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, ایئرپورٹ بن رہے ہیں, کنسٹرکشن بڑھ رہی ہے, روڈز بڑی اچھی انہوں نے بنا دی. تو اب یہ جو آزاد کشمیر ہے یہاں پہ بھی آپ ویسا عمل کیجئے نا جیسا ہم نے آرٹیکل 70 لگایا تھا. تو جب اس کے اندر کچھ قوم پرست, کچھ آزاد کشمیر کی عوام جو ہیں وہ کہتے ہیں اوورال کشمیر کو تو ہم آزاد نہیں کروا سکے, لیکن جو ہے اس کو تو بچا سکتے ہیں نا. تو یہاں پہ یہ ایک پلان ہے کہ جس کے تحت اس کو عبوری صوبے کے طور کے اوپر ایسے چلایا جائے یا اس کو صوبے کے ساتھ لگا دیا جائے. ورسٹ کیس سینیریو ہو تو ایسے حالات بنائے جائیں گے, ایمرجنسی لگائیں, اور پھر
اسی کو ہی جیسے آرٹیکل 70 لگا نا مقبوضہ کشمیر میں، یہاں آرٹیکل 256 لگا کے تو نظام کو چلاتے رہیں. تو یہ بات درست ہے، لیکن یہ کشمیری جو ہیں کیا آزاد کشمیر کو صوبہ یا صوبائی طرز حکومت کے اوپر عبوری صوبہ یا صوبے کے ساتھ صوبہ بنانا اور صوبائی طرز کے اوپر حکومت چلانا، اور کیا اس کو کسی صوبے کے ساتھ لگانا جیسے نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے، ایسا ہونے دیں گے؟ اور یہ جو نئے صوبے بنانے کی بات ہو رہی ہے صاحبو، یہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو پنڈورا باکس کھولا جا رہا ہے، مجھے لگتا ہے ایسے ہوگا نہیں کہ پنجاب کے اندر 3 اور صوبے بن جائیں. کیا یہ نون لیگ خود ہونے دے گی؟ کیا پیپلز پارٹی ایسے ہونے دے گی؟ کیا عمران خان صاحب چاہیں گے؟ تو یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب ہم یہ شوشہ چھوڑیں گے تو لوگ کہیں گے نہیں، چوتھا صوبہ بھی پنجاب میں بننا چاہیے، بغاوت ہوگی، لوگ اٹھیں گے، بولیں گے، قوم پوری ڈائیورشن کے اوپر لگ جائے گی. اور اس میں کیا ہوگا، کسی کی ایکسٹینشن ہو جائے گی، 27ویں آئینی ترمیم ہو جائے گی. اوپر سے جماعت اسلامی والے اکثر کمنٹ کرتے ہیں نا، میں پھر پوچھتا ہوں کیوں آ رہے ہیں 19 یا 21 نومبر کو جماعت اسلامی والے؟ وجہ کیا ہے؟ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اگلے مہینے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ اب کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا پچھلے مہینے کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ سارے وہ لوگ مورے ہیں جس سے ڈائیورٹ کیا جائے گا. اور میں حیران ہوں کہ اگر جماعت اسلامی جیسے کی عادت اور پاکستان کے سیاستدان کتنے مجبور، لاچار اور بے بس ہو چکے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کروانے کے اصول کے لیے اور کسی کی ایکسٹینشن کے لیے اس نہج کے اوپر چلے جائیں گے کہ ان کے مورے بنیں گے اور یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو یہ حالات کس طرف جائیں گے؟ پھر فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ گورنر راج نہیں لگائیں گے. انہوں نے ایسے کیوں کہا؟ اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب اور کچھ لوگ اور جو ہیں وہ شاید ریلیز ہو جائیں، اور پھر یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں جو ٹاؤٹ ہیں، ماؤتھ پیس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، کہ عمران خان صاحب کو بنی گالا بھیج دیا جائے گا، مذاکرات شروع ہونے لگیں. یہ سب بیوقوفانہ باتیں ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. یہ اس لیے ہیں کہ کوئی آ کے 26 نومبر کو دوبارہ یوم سوگ مناتے ہوئے یا احتجاج کرتے ہوئے یا کسی کی ایکسٹینشن کو روکنے کے لیے یا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف یا کسی اور عمل کے خلاف کوئی احتجاج نہ کرے. لیکن خان صاحب جیل میں تھے، جیل میں رہیں گے، یہ نظام ایسے ہی ہے، یہ ایسے ہی نہیں چلے گا، یہ مزید ورس ہوگا. تو لوگ باہر نہ نکلیں. جس دن لوگ آپ کی باہر نکلیں گے، وہ کہا گیا نا کسی کی جانب سے کہ آئندہ اگر کوئی احتجاج کرنے کے اصول کے لیے باہر نکلے گا تو ہم اس کو جو ہے وہ 26 نومبر سے اور مریدکے کا جو ہم نے آپریشن کیا ہے، جو وہاں پہ حادثہ ہوا، اس سے بھی برے طریقے سے پیش آئیں گے اور کچل دیں گے. اب یہاں پہ احمد فرحات صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب لکھاریوں کے قلم جرنیلوں کی شلواروں میں ناڑے ڈالنے کے لیے رہ جائیں تو معجزوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تو بات کہنے کی صاحب یہ تھی کہ پورے نظام کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہیں اور دکھایا کچھ اور جا رہا ہے اور ہو کچھ اور رہا ہے. تو اب پی ٹی آئی کیا کرے گی، کس طرف چیزیں جائیں گی، کیسے حالات ہوں گے؟ یقین جانیے بعض ایسی چیزیں ہم دیکھتے اور سنتے ہیں ہر ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے، سیاسی قیادت کے حوالے سے، کہ یہ پورا نظام جو ہے وہ بڑا ایک گورکھ دھندا بنا ہوا ہے. نہیں سمجھ آتی کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون کیا ہے. لیکن ایک بات ہوتا ہے کہ عوام کس کو پسند کرتے ہیں اور عوام چاہتے کیا ہیں اور عوام نے ووٹ کس کو دیے ہیں اور یہ حالات کس طرف جائیں گے. اور ہائبرڈ نظام جو ہے اس کے اوپر کمپرومائز کر کے چیزیں چل رہی ہیں. لیکن کب تک ایسے ہی یہ نظام جو ہے وہ چلتا رہے گا؟ کبھی تو اس کے حوالے سے جو ہیں وہ چیزیں تو بہتر ہوں گی. 27ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کا پکا دعویٰ آ گیا. ایک شخص جس کے بارے میں سوچتا تھا وہ کدھر ہیں، تو اب وہ ان کا نزول ہو چکا ہے. وہ فیصل واڈا ہیں اور آتے ساتھ ہی انہوں نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کی بقا، سلامتی اور ترقی کے لیے 27ویں آئینی ترمیم نہ صرف آ رہی ہے بلکہ پاس بھی ہو گئی. انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جو ہے وہ پاس ہو چکی ہے، اور یہ فیصل واڈا کہہ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اور بیشتر کچھ سیاستدان، کچھ بیوروکریٹ، کچھ صحافی کچھ عرصے کے لیے لگاتار میڈیا کے اوپر جو ہے وہ قائم اور دائم رہتے ہیں اور کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، اور جب رائٹ ٹائم آتا ہے تو ان کو دوبارہ سے لانچ کر دیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو فواد چودھری جو ہیں وہ دھمکی دے رہے ہیں، اور کس نوعیت کی دھمکی دے رہے ہیں. اب فواد چودھری کے حوالے سے ہم جب وہ بولتے تھے نا تو کبھی کبھار ہم سوچتے تھے کہ شاید یہ بندہ بات بڑی لاجیکلی کہہ رہا ہے اور ٹھیک کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایسے کیا ویسے کیا. آج جو انہوں نے دھمکی دی ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا، اور شاہ محمود قریشی سے مل کے جو وہ تاثر دے رہے تھے اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہیں وہ کس کے بندے ہیں اور کس کے لیے چابی کا کھلونا ہے. کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرتی تو پی ٹی آئی انگیجمنٹ نہیں کرتی تو آپ کا حشر جو تحریک لبیک کا مریدکے میں ہوا تھا پھر اسی طرح کا حشر پی ٹی آئی کا ہوگا. یہ پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. جیسے منیب فاروق صاحب نے کہا تھا نا، ایسی کی تیسی تو پھر نہیں ملنے دیتے تو نہیں ملنے دیتے. تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریدکے کی طرح اور 26 نومبر کی طرح پی ٹی آئی کا حشر ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ
کیا حرج ہے اگر کوئی احتجاج کرنے آئے تو کیا اس کو آگے سے گولیاں ماری جاتی ہیں؟ تو اب یہ جو احتجاج ہوگا جب پتہ بھی ہے آگے سے گولیاں لگیں گی اور سارے حالات ہوں گے تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ جانے، ریاست جانے، گولیاں جانے، سینے جانے۔ لیکن فواد چودھری کے ذریعے پیغام دیا جا رہا ہے کہ مرید کے تحریک لبیک کی طرح اور 26 نومبر کو جیسے ہوا تھا اس سے بھی برا حشر ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کی چیزیں جو ہیں وہ کس طرف آگے پہنچتی ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر دھماکہ ہوا اور عمارت جو تھی وہ لرز اٹھی ہے اور 10:55 پر سپریم کورٹ کے کینٹین میں اے سی کی مرمت کے دوران دھماکہ ہوا اور 12 افراد زخمی ہوئے ہیں، 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا کاش یہ دھماکہ دوران لائیو سماعت کرتے ہوئے جہاں پہ سارے ججز بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ میں کسی کے مرنے کی دعا نہیں کر رہا، میں کسی کو بد دعا نہیں دے رہا۔ یہ جو 12 زخمی ہوئے ہیں نا، یہ جو 24-23 جج ہیں، یہ جب بیٹھے تھے تو وہاں اے سی کی مرمت کیوں نہیں ہو رہی تھی، وہاں اے سی کیوں نہیں پھٹا؟ یہ یقین جانے صفایا ہو جاتا۔ تو یہ دھماکہ کے اندر جو زخمی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے اور سب کو لمبی زندگی دے۔ لیکن یہ سپریم کورٹ کی مین عمارت کے اندر جو دھماکہ ہوتا نا، جب اجلاس ہو رہا تھا تو تب شاید ان کو خدا یاد آ جاتا، ان کو تھوڑی سی موت کی یاد آتی کہ ہاں موت بھی ہے، پیدا ہونے کے بعد ایک ہی آپشن ہے مرنا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ جب آپ نے ماں کی کوکھ سے جنم لے لیا، پیدا ہو گئے، زندہ ہیں، تو اس کے بعد آخری آپشن، پہلا اور آخری مرنا ہے، اس کے علاوہ نو چوائس۔ یہ واحد عمل ہے جس کی آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے۔ فرض کریں مجھے کوئی کہتا ہے ہم آپ کو مار دیں گے، سچ نہیں بولیں، فلاں نہیں کریں، ایسے نہیں کریں، تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بھائی اس کے علاوہ آپشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مار دیں گے، تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے سوائے مرنے کے۔ ہاں الگ بات ہے کہ کسی کی تیاری ہے آگے کی اور کسی کی نہیں ہے اور کوئی تیاری کر رہا ہے، تو لہٰذا بات کہیں دور نکل گئی، چونکہ کئی دفعہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اگزامپل بھی دی جائے۔ قائد اعظم کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا لیڈر جو ہے وہ کون ہے؟ میں شاید اس کے اوپر بات نہ کرتا، لیکن جس شخص نے کہا مجھے اس کا نام بھی لینا نہیں چاہوں گا، لیکن کیا کروں مجبوری ہے۔ یہ نوجوان باہر نعرے لگاتے رہے، راشد نصر اللہ، پولیٹیکل ورکر کہہ سکتا ہوں، ایون فیلڈ ہاؤس کے باہر ہمیں بھی انہوں نے سینڈوچ کھلائی، مہربانی ان کی، جب ہم سما کے لیے کوریج کرنے جاتے تھے۔ تو کرتے کراتے آج یہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں نواز شریف صاحب کے۔ چھوٹا منہ بڑی بات بھی کرتے ہیں اور سب سے بڑی چیز کہ چاپلوسی کرتے ہیں، اور چاپلوسی سیاستدانوں کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف جیسے لیڈر صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتے اور ہمیں ایسے لیڈروں کی قدر کرنی چاہیے۔ ہر پاکستانی کے ذہن میں قائد اعظم کے بعد دوسرا نام محمد نواز شریف کا آتا ہے، لیکن ہم نے نواز شریف کی خدمات کا صلہ کس طرح دیا؟ دنیا اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ آنے والی نسلیں اس بات کو دہرائیں گی کہ آپ نے نواز شریف کے ساتھ زیادتی کی۔ بے شک نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ بات ٹھیک ہے۔ نواز شریف صاحب پاکستان کے بڑے لیڈر تھے، اب نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنا بیانیہ خود چھوڑا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل بنائی، جس کے بعد واپس ان کے بھائی جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، اور خود وہ گوشہ نشینی میں چلے گئے ہیں۔ ان کی اہمیت کو مار دیا گیا۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل نہ کرتے تو میاں صاحب واقعی بڑے رہتے، لیکن معذرت کے ساتھ نواز شریف صاحب کے بعد قائد اعظم کے بعد نواز شریف صاحب کو یا عمران خان کو یا کسی کو بھی کہنا یہ بڑا لیڈر ہے، یہ ایسے ہے، یہ موازنہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ ان کے کارکن ہیں، آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی تو بھی یہ کہتی ہے کہ قائد اعظم کے بعد بڑے لیڈر جو ہیں وہ عمران خان ہیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ بھٹو جو ہیں وہ قائد اعظم کے بعد بڑے لیڈر ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب بڑے لیڈر ہیں، تو آپ ایک سروے کیوں نہیں کروا لیتے انڈیپینڈنٹ، جس میں پاکستانی قوم سے پوچھیں کہ قائد اعظم کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر کون ہے، تو لگ پتہ جائے گا۔ تو یہ فیصلہ عوام کرتی ہے، کوئی فرد واحد جو ہے وہ نہیں کیا کرتا۔ تو یہ آج کی خبریں تھی صاحبو، اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔